जो बाबे वस्ल में गर कोई आसानी निकल आए, जो बाबे वस्ल में गर कोई आसानी निकल आए, तो इस दश्ते जुदाई से ये दीवानी निकल आए, तो इस दश्ते जुदाई से ये दीवानी निकल आए। बराए हुस्न खुद को हारने की शर्त क्या रखी, बराए हुस्न खुद को हारने की शर्त क्या रखी, कि मैदान में हजारों यूसुफ़े सानी निकल आए, कि मैदान में हजारों यूसुफ़े सानी निकल आए। अभी तक थाम कर रखा है हमने ज़ब्त का दामन, अभी तक थाम कर रखा है हमने ज़ब्त का दामन, अभी तक थाम कर रखा है हमने ज़ब्त का दामन, कहीं ऐसा न हो अब आँख से पानी निकल आए, कहीं ऐसा न हो अब आँख से पानी निकल आए। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू टॉक। मैं हूं आपके साथ चश्मा फारूकी। आज मैं कोलकाता से एक अदबी शख्सियत को लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आप दर्स तदरीस से वाबस्ता हैं, गज़ल, हम्द, नात वगैरह आप हर सिंफ में काम करती हैं। बातचीत का सिलसिला हमारा शुरू करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हैं फौजिया अख्तर रिदा साहिबा, आपका उर्दू टॉक में इस्तकबाल है। जी बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम का आगाज मैं चाहूंगी कि आप अपनी हम्द या नात वगैरह से करें, ताकि उसके बाद फिर हम आगे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा नाती मजमूआ साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाया हो चुका है, जिसमें मेरी एक हम्द और एक नात शामिल है। जी, चाहूंगी कि उसमें से एक सुभान हम्द अल्लाह। आपको। हम्द के दो अशार हैं कि तौहीद के परचम पे लिखा नाम खुदा है, सुभान अल्लाह। तौहीद के परचम पे लिखा नाम खुदा है, हर समत जमाने में यही एक सदा है, बहुत खूब। अव्वल भी है तू और तू आखिर भी है यारब, अव्वल भी है तू और तू आखिर भी है यारब, एक ज़ात है तेरी ही सदा जिसको बका है। वाह। और नात के चंद अशार है कि मुस्तफ़ा के दयार की खुशबू, मुस्तफ़ा के दयार की खुशबू जी। है जहां में बहार की खुशबू, है नबी के वक़ार की खुशबू, है वाह। नबी के वक़ार की खुशबू, सुभान अल्लाह। वो है शानदार की खुशबू। ए रिदा कब वो ख्वाब में आए, ए रिदा कब वो ख्वाब में आए, है यहाँ इंतज़ार की खुशबू, मुस्तफ़ा के दयार की खुशबू है जहां में बहार की खुशबू। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहुत खूब। आपके इंटरव्यू का हम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, बल्कि उर्दू टॉक के नाजरीन आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इब्तदाई जिंदगी से लेकर आज तक के सफर के बारे में आप अपनी रोशनी डालें। चूंकि मैं घर में दो भाइयों की इकलौती बहन हूँ, और इस वजह से घर में सबकी तवज्जो पूरी तरह मुझे मिली, और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा राग़िब थी, ज़हीन थी, तो घर की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला, और बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ रहा। और जब मैं क्लास 10 में थी तो पहली बार मैंने एक कहानी लिखी थी जहेज़ पे, एहसास शिकस्त, वो स्कूल के मैगज़ीन में शाया हुई थी। अच्छा। उसके बाद फिर लिखने का सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ कि स्कूल तो हमारी उर्दू मीडियम स्कूल से मैंने तालीम हासिल की थी अप टू 10th तक, लेकिन कॉलेज में जो था वो सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी सारी, उर्दू एक लैंग्वेज था हमारा, तो उर्दू से जो था बहुत टच हो गया। आपकी आवाज नहीं आ रही है फौजिया। अभी आवाज़ आ रही है? जी जी।
تو میں رسالہ جو ڈائجسٹ آتا تھا پاکیزہ چل وہ بہت شوق سے پڑھا کرتی تھی. اچھا تو اس رسالے میں پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوا، میری زبان جو ہے اور اچھی ہو گئی، اور لکھنے کی طرف بھی کافی فائدہ ہوا مجھے، کیونکہ نت نئے الفاظ مجھے ملتے تھے جب میں پڑھتی تھی رسالہ. اس کے بعد میری ایک قلمی دوست بنی جو منگیر میں تھی، رکشا ہاشمی. ان سے ہماری قلمی دوستی شروع ہوئی اور خط و کتابت اردو میں ہوتی تھی. ہم لوگ بڑے 3-4 پیج کے لمبے لمبے خطوط لکھتے تھے ایک دوسرے کو. تو وہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ آپ کے بہت اچھا لکھتی ہو، تم ایک دن رائٹر بنو گی. تو پھر جب میں نے فیس بک پہ آئی ڈی بنائی اور فیس بک پہ کچھ شعراء کو میں نے دیکھا کہ ان کا کلام جب شائع ہوتا تھا تو لوگ بہت اچھے اچھے کمنٹ کرتے تھے ان پہ. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ مجھے بھی لکھنا چاہیے اور یہ ایسے فیڈ بیک مجھے ملیں گے بہت خوشی ہوگی. تو یہ سوچ کے میں نے لکھنا شروع کیا. پھر پٹنہ سے ایک عالم خورشید بہت مشہور شاعر ہیں، انہوں نے مجھے میرا کلام دیکھا. انہوں نے کہا کہ آپ بہر تھوڑا سیکھ لیجیے، عروض کی جانکاری لے لیجیے، پھر آپ اچھا لکھیں گی. اور مجھے آپ میں امکانات نظر آتے ہیں. تو ان کی حوصلہ افزائی تھی. پھر ان سے میں نے بہر اور عروض کی تعلیم لی. اور اس کے بعد پھر میں نے منظور قاضی جرمنی کے ہیں ان سے اصلاح لینی شروع کی، کیونکہ عالم خورشید بہت بزی ہو گئے تھے، بہت مصروف تھے. اچھا، تو یہ تو آپ کا سفر ہے، لیکن یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آپ نے تعلیم تو حاصل کی سائنس سائڈ سے، تو اس حساب سے یا تو آپ ٹیچنگ میں جاتی، مطلب سائنس کی ٹیچر بنتی، یا پھر آپ میڈیکل لائن میں جاتی. تو آپ اس طرف کیسے رخ کیا آپ نے؟ میں نے بی ایس سی کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں ٹیوشنس کرنے لگی، اسکول میں بھی پڑھایا اور کلکتہ سے باہر جا کے بھی میں نے پڑھایا. لیکن لکھنے کا جو تھا ایک ہابی ہوتی ہے نا، آپ کو سب کام کرنے کے بعد بھی ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی کام جو ہے وہ ادھورا رہ گیا، کچھ کرنا ہے. تو جب میں لکھتی تھی تو ایک اندر سے ایک سیٹسفیکشن ہوتی تھی کہ نہیں میں اب کمپلیٹ میں فیل کر رہی ہوں اپنے آپ کو. تو وہ پروفیشن ہے، لیکن یہ جو ایک شاعری پیشن ہے میرا، تو اس سے مجھے ایک بہت خوشی ملتی ہے جب میں فارغ وقت میں یہ کام کرتی ہوں. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اور کلاسز وغیرہ بہت کم ہو گئے ہیں، تو اس طرف زیادہ توجہ میری ہو رہی ہے اور میرا ذہن زیادہ چلتا بھی ہے اس طرف. تو مجھے لگتا ہے کہ میری پوری توجہ بھی اس طرف کرنی چاہیے. اچھا، آپ کے ساتھ آپ کے خاندان میں آپ کے والدین، بہن بھائی یا اور دیگر جو عزیز رشتے دار ہوں گے، تو زیادہ تعاون کس کا رہا آپ کے لیے؟ میری فیملی ممبرس بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں مجھے، اور خاندان کے سارے لوگ ہی مجھے مانتے ہیں. مطلب کسی نے یہ نہیں کیا، ڈسہارٹ نہیں کیا کہ نہیں تم کیا کری ہو، شاعری وغیرہ بالکل غلط کام ہے، ایسا کچھ نہیں. سب بہت براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں، سب پڑھے لکھے، تو سب نے کافی سپورٹ کیا ہے. اور اچھا، کسی نے نیگیٹو نہیں لیا، سب نے پازیٹیو رسپانس ہی دیا مجھے اب تک. لیکن بہت سی ساری جگہ پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیوں پر کافی روک تھام کی جاتی ہے، بس ایک حد تک ان کو تعلیم کی. میں اس معاملے میں خوش قسمت ہوں کہ جب میری کوئی تخلیق شائع ہوتی تھی اخبار میں تو میں ابا کو دکھاتی تھی پڑھ کے، تو بہت خوش ہوتے تھے. تو مجھے کبھی ایسا کوئی نیگیٹو رسپانس نہیں ملا. یا مشاعرے میں بھی جاتی تھی، کوئی منع نہیں کرتا تھا کہ میں نہیں بچ جاؤ. تو مجھے بہت مطلب کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی؟ نہیں، کوئی پابندی نہیں، تو کیونکہ سب آپ جانتے تھے کہ میں جو جیسے بھی کروں گی ادبی صحیح کروں گی. پروگرام میں جاتی ہیں تو اس وقت کس کے ساتھ جاتی ہیں؟ میں زیادہ تر اکیلے ہی جاتی ہوں. امی کو کہتی سے امی جانا پسند نہیں کرتی ہیں. اور یہاں پہ ہمارا ایک سرکل ہے، کچھ شاعرات ہیں جہاں پہ ہم سب انوائٹ ہوتے ہیں ایک ساتھ، تو ایک کمپنی رہتی ہے ان کی، تو ان کے ساتھ ہی جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پہلا کلام کس عمر میں کہا ہوگا، یا پہلا کیا رہا شعر ہوگا اس وقت؟ میں نے شاعری شروع کی 2013 میں، اور میرا پہلا شعر تھا کہ اشکوں کا بہنا اچھا ہے، سب کچھ سہنا اچھا ہے. اشکوں کا بہنا اچھا ہے، سب کچھ سہنا اچھا ہے، اور عید کا جوڑا برسوں تک بھیا پہنا اچھا ہے. کیا بات ہے، بہت خوب. آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، مطلب ایک ٹیچر ہیں، ایک استاد بھی ہیں. آپ کے بھی کوئی استاد ہیں اور کس چیز میں؟ ادب میں؟ ادب میں؟ ہاں، میں نے کہا منظور قاضی جن سے میں اصلاح لیتی تھی جو جرمنی کے ہیں. ابھی آپ ان کی کی عمر کم. ہماری ہے؟ آواز کم. میں نے اصلاح لی ہے 2 استادوں سے. ایک عالم خورشید کا ذکر میں نے کیا جو اچھا. پٹنہ کے ہیں، اور ایک ہیں جرمنی کے منظور قاضی. ان سے ابھی ان کی عمر 96 برس کی ہو گئی ہے. ابھی وہ کینسر کے مریض بھی ہیں، تو ابھی وہ کلام زیادہ نہیں دیکھ پاتے ہیں. تو میں خود ہی ابھی اصلاح کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں خود ہی اصلاح کرنے کی. جی جی. تو جو آپ کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، شاگرد ہوں گے آپ کے، یا آپ کے ساتھ بھی ہیں دوسرے اس میں، تو آپ کی پذیرائی وہ کیسے کرتے ہیں؟ ادب میں یا پھر اسکول ٹیچنگ لائن میں؟ دونوں جگہ. ٹیچنگ لائن میں مجھے کافی اچھا رپلائی ملا، رسپانس ملا، کیونکہ جو اسٹوڈنٹس آتے تھے وہ کہتے تھے کہ میم آپ بہت اچھا سے ایکسپلین کرتی ہیں کسی چیز کو، اور
جو جن کو میتھس بنانا نہیں آتا تھا، میں نے ان کو سکھایا کہ میتھس کیسے بناتے ہیں. تو ان کو بہت اچھا لگتا تھا کہ میں ان کو سکھا دیتی ہوں کہ میتھس کیسے بناتے ہیں. ورنہ عام طور پہ ٹیچرس کیا کرتے ہیں کہ سارا بنا کے دے دیا ان کو، کیونکہ میں انہیں سکھاتی تھی سارا میتھڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کیسے آپ کو خود بنانا ہے. تو وہ چیز کافی اچھا مجھے رسپانس ملا اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی. اور ٹیچنگ ادب میں بھی کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اصلاح کیجیے اشعار کی. پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں، ابھی میں اس اسٹیج پہ نہیں ہوں کہ اصلاح کر پاؤں، ابھی مجھے اور وقت درکار ہے، تو میں منع کر دیتی ہوں. اچھا، دیکھیے لڑکیوں کی ایک زبردست ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے ان کا گھر ہوتا ہے، پھر ان کی تعلیم ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کا اور دیگر مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ پھر آپ کی ادبی خدمات بھی ہیں. تو ان سب میں آپ کیسے توازن کو قائم کرتی ہیں؟ مجھے زیادہ تر مصروف رہنا بہت پسند ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایک سیکنڈ بھی ہم ضائع کریں. تو میں ایک ایک وقت کا ایک ایک لمحہ استعمال کرنا چاہتی ہوں. تو اس وجہ سے اور مجھے بزی رہنا، ایکٹیو رہنا بہت پسند بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے وقت کا ضیاع کرنا بالکل اچھا نہیں ہے. تو وقت کا استعمال کرتے رہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کبھی ادبی لحاظ سے ہو یا پھر ہمارے تعلیمی میدان میں ہو. تو پوری طرح سے میں چاہتی ہوں کہ وقت کا پورا استعمال کروں، اور جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے مجھے، اس کا پورا استعمال کروں. تو اس طرح سے مجھے کبھی وقت کا گھر کی طرف سے بھی کافی سپورٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے پورا ٹائم مل جاتا ہے اس طرف توجہ کرنے کا. آپ کا پہلا مجموعہ ماشاءاللہ سے منظر عام پر آ چکا ہے، تو اس کی طباعت میں آپ کو کیا پریشانیاں آئیں اور کیسا پھر آپ کو محسوس ہوا؟ اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ہمارے ایک شاعر ہیں، بہت بزرگ شاعر کلکتہ کے، انظار البشر بیرک پوری، بیرک پور میں رہتے، بنگال میں رہتے. تو انہوں نے ذمہ داری اٹھائی کہ میں آپ کی کتاب شائع کرواؤں گا، اور انہوں نے شائع کرا کے گھر تک پہنچا دیا میری کتاب. اچھا. انہوں نے کہا کہ بس آپ سب جو کتاب لینا چاہتے ہیں ان کے ایڈریسز مجھے بھیجیے، ہم جا کے پوسٹ آفس میں جا کے اسپیڈ پوسٹ سے پوسٹ کر دیں گے. جی. تو مجھے کوئی پریشانی پیش نہیں آئی. بس کچھ لباشہ میں نے لکھ کے دیا ان کو، اور کچھ تصاویر دی. سارے ڈیزائننگ، پبلشنگ، جو بھاگ دوڑ جو ہوتی ہے تک بدو، سب انہوں نے خود ہی کیا. اور اللہ کا کرم ہے کہ نعت کتاب آ گئی. الحمدللہ. الحمدللہ. تو کس نام سے شائع ہوا آپ کا مجموعہ؟ آج کا عنوان ہے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اچھا، سبحان اللہ. آپ کے سفر میں ابھی تو آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت وقت ہے، بہت آگے جائیں گی آپ، لیکن اب تک کے سفر میں سب سے زیادہ خوشی کا کون سا لمحہ آپ کے لیے رہا ہوگا؟ جب میں کلاس 10 میں تھی تو میتھس میں مجھے 80% مارکس ملے تھے آؤٹ آف 100 بورڈ کے ایگزام میں. تو سبجیکٹ ٹیچر جو تھی ہماری شاہ دیدی، انہوں نے مجھے چاندی کا میڈل دیا، سے نوازا تھا، شاہ ایوارڈ. تو اس وقت انہوں نے اسٹیج پہ کہا تھا کہ فوزیہ تم پر ہم سب کو فخر ہے. تو وہ جملہ اور وہ جو گھڑی تھی وہ میرے لیے بہت یادگار ہے، اور بہت خوشی ہوئی مجھے اس دن. وہ لمحہ میں کبھی بھول نہیں سکتی. اچھا اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی گھریلو زندگی ہے جہاں آپ کی تربیت ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، تو آپ تعلیم اور تربیت کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی کافی امپورٹنٹ رول ہے. اگر تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم نے جان تو لیا لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے. اچھا. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہوتا ہے. اور تربیت کا اثر جو ہوتا ہے زندگی بھر انسان کی شخصیت پہ رہتا ہے. وہ کہیں بھی چلا جائے، اس کی عادت اتوار سے، اس کی گفتگو سے لوگ اس کے ماحول کی، اس کے ماں باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ بھئی اچھی تربیت کی ہے انہوں نے. تو تربیت بہت ضروری ہے. تعلیم میں انسان کو بھٹکا سکتی ہے لیکن اچھی تربیت کبھی بھٹکا نہیں سکتی. مجھے لگتا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، اچھی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ ایک ٹیچر ہیں، استاد ہیں، میں نے سنا ہے کہ بچے آپ کی بہت پذیرائی کرتے ہیں، آپ کو بہت پیار کرتے ہیں. تو ایسی کیا خاص بات ہے آپ کے اندر کہ وہ آپ کو اتنا چاہتے ہیں؟ کس طرح سے آپ ان کے ساتھ ٹیچ کرتی ہیں، کیسے پڑھاتی ہیں وہ؟ اسٹوڈنٹس میں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹیچرس نہیں لگتی ہیں، میری فرینڈ کی طرح لگتی ہیں. ہاں اور وہی میں وہی. بالکل فرینڈ ٹیچر کا جو روب ہوتا ہے وہ میں نہیں رکھتی اسٹوڈنٹ کے ساتھ. ڈسٹینس بالکل اس کے ساتھ فرینڈلی ہو جاتی ہوں، چاہتی ہوں کہ اس کے اندر تک اتر کے اس کو ہر چیز اس کے لیے کلیئر کر پاؤں، اس کو ہر چیز کلیئر دکھائی دے. تو ان کو فرینڈلی انڈرسٹینڈ ہونے بہت میں اچھے سے کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹیچر کہیں کھو جاتا ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بہت بیلنس ہوتا ہے، بہت وہ فوکس رہتا ہے اس کا اپنا اس پہ ٹارگیٹ پہ. جی. اس کا بھی کوشش وہی رہتی ہے کہ وہ اس کی ٹیچر، اچھی ٹیچر کی یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کا جو نظریہ ہے، جو اس کا جو اس کی جو سوچ ہے وہاں تک پہنچ سکے،
اور پھر اس کو اپنی سوچ کے مطابق، سوچ کے حساب سے اس کو ڈھالیں کہ بھئی وہ اس کی اتنی نالج ہے، اتنی وسعت ہے، تو اس کو کہاں تک پہنچانا ہے، کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو پہلے اس کی طرح بننا پڑتا ہے، پھر اس کی طرح بننے کے بعد پھر وہ اپنے آپ تک پہنچ جاتا ہے. تو پہلے ایک دم کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو بھول کر اس میں کھونا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو پا لیتا ہے، تو پھر ہمارا کام ختم. بس وہیں تک ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ سے کہ آپ بچوں کے ساتھ قدر اپنائیت سے بات کرتی ہیں، ان کے ساتھ اپنا رول بہت اچھا نبھاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ بچے بھی کہیں نہ کہیں ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ضرور ہو جائیں گے جب آپ جیسی ٹیچر کے سامنے موجود ہو. تو ایک بات اور میں سوچنا چاہتی ہوں، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کئی صنف پہ کام کرتی ہیں. آپ غزل بھی کہتی ہیں، ہم بھی پڑھتی کہتی ہیں، کہانیاں بھی لکھتی ہیں، اور دیگر صنف پہ بھی کام کرتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ توجہ آپ کی کس صنف پر ہے؟ غزلوں کی طرف زیادہ توجہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کم مصروں میں زیادہ بات کہہ سکتی ہوں. تو مجھے وہ زیادہ، کیونکہ سائنس کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو سائنس کی ٹیچرس ایسے ہوتے ہیں نا کہ کم بولتے ہیں، کم مطلب سوچتے زیادہ کم بولتے ہیں. تو میں بھی سوچتی ہوں کہ کم لفظوں میں زیادہ بات کہہ پاؤں، تو مصروں میں یا اشعار کی شکل میں غزل کہنا زیادہ پسند کرتی ہوں. تو بچوں کے ادب پر جو آپ کام کرتی ہیں، تو بچوں کے درمیان میں رہ کر آپ نے شروع کیا یا آپ پہلے سے کرتی ہیں؟ ہاں، میں ایک اسکول میں تھی اعظم گڑھ میں، تو جب میں بچوں کو پڑھا کر میں آئی، تو پھر جب لکھنے بیٹھی تو مجھے لگا، کیونکہ میرا انوائرمنٹ بچوں کے ساتھ گزر رہا تھا، تو مجھے لگا کہ بچوں پہ کچھ لکھنا چاہیے. میرا آبزرویشن بڑھ رہا تھا بچوں کے متعلق. تو پھر جب میں نے لکھنا شروع کیا اور اپنے آپ کو فیل کیا کہ میں بچوں کے لیے کیا فیل کر رہی بچے کے، اس کے بعد جب میں نے لکھا تو بہت اچھی نظم ہو گئی. تو اگر وہ نظم آپ کے آس پاس ہو تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کو جی اردو جی ٹاک کے ضرور. ناظرین کے گوش گزار کریں. جو ایک نظم میں نے لکھی تھی، نظم کرونا پہ، وہ میں سنانا چاہوں گی. جی. نظم کا عنوان ہے کرونا. یہ دعا ہے میری رب سے، دور کرونا ہو ہم سب سے. آمین. گھر میں سارے قید ہوئے ہیں، گھر میں سارے قید ہوئے ہیں، علم سے ہم ناپید ہوئے ہیں. بند ہوئے اسکول اور کالج، جسم اور روح پر پڑے ہیں فالج. جی. سب چہرے پر ماسک لگائے، ہے وبا کو دور بھگائے. لازم ہے ایک گز کی دوری، ایک دوجے سے سب کی دوری. ہر رستہ سنسان ہوا ہے، خاموشی کا گنگان ہوا ہے. لاک ڈاؤن کی چھب ہے کیسی، شب و روز کی دھب ہے کیسی. وائرس ہے یہ ایک جان لیوا، نرس مریض کی کرتی ہے سیوا. آن لائن بھی ہوئی پڑھائی، بزنس میٹنگ اور سگائی. گوشت مچھلی انڈا کھاؤ، اور یوں پروٹین کی ڈوز بڑھاؤ. ساری دنیا میں کرفیو ہے، جیون سب کا جوں کا تو ہے. کیسا سایہ جگ پر چھایا، چھوڑو بچوں موہ و مایا. یہ دعا ہے میری رب سے، دور کرونا ہو ہم سب سے. گھر میں سارے قید ہوئے ہیں، علم سے ہم ناپید ہوئے ہیں. واہ، بہت خوب، بہت خوب. فاضیہ صاحبہ، آپ بچوں کے ساتھ رہتی ہیں، بچوں کا ادب پہ آپ کام کرتی ہیں، تو حالانکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو بچوں کا ادب ہم لکھتے ہیں وہ بچوں تک نہیں پہنچتا، نہ وہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں. تو اس ایسا کون تحصیل سا کا راستہ مسئلہ اختیار کیا جائے کہ بچے اس کی طرف راغب ہوں؟ مجھے لگتا ہے اب ڈیجیٹل ورلڈ آ گیا ہے، تو کہانیوں کو اگر ہم اینیمیشن کر کے ویڈیو بنا کر بچوں کو دکھائیں اور ایک میسج اس کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کریں تو بچے اچھی طرح سمجھیں گے. بک ریڈنگ، کتاب پڑھنے کا بہت کم ہو گیا ہے شوق. ہر جی. بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو اسی موبائل کو اگر ہم اس طرح سے استعمال کریں کہ ادب کو ڈیجیٹل شکل میں پیش کرنے کی کوشش کریں کہ اینیمیٹڈ اسٹوریز کی شکل میں ہو، تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. آپ ایک خاتون ہیں، تو میرا ایک خاتون سے سوال ہے کہ آپ عورت کی آزادی کی کہاں تک خواہاں ہیں؟ جی، آزادی ہر فرد کے لیے ضروری ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نگرانی اور ایک، کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی بہت ضروری ہوتی ہے کہ ان کو صحیح بات سے اور صحیح اور غلط کا فرق سمجھا جائے. اور عورت کے لیے آزادی ایک لمیٹڈ ہونی چاہیے، لیکن میرے خیال سے ایک ہر عورت کے، ہر لڑکی کے ذہن میں ایک ایسی بات بٹھانی چاہیے کہ اس کو اندازہ ہو کہ مجھے کہاں تک
کتنی آزادی میرے لیے فائدہ مند ہے, کتنی آزادی میرے لیے نقصان دہ ہے, اس کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. تو اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرے گی, جو بھی کام کرے گی, وہ صحیح راستے پہ چلے گی, غلط راستے پہ نہیں بڑھ سکتی. تو اس طرح سے اس کی تربیت کی جائے کہ اس کو خود اس بات کا اندازہ ہو کہ بھئی مجھے کتنی آزادی اپنے اوپر لادنی ہے, کتنی نہیں لادنی. اس چیز کا اسے خود ادراک ہونا چاہیے. آپ کو اب تک بہت سارے انعامات اور اعزازات مل چکے ہیں, تو اس میں سب سے پسندیدہ آپ کا اعزاز کون سا تھا؟ مجھے 2018 میں سبھدرا کماری چوہان ایوارڈ ملا تھا, وہ میرا پہلا ایوارڈ تھا. پھر مجھے ابھی انمول رتن ایوارڈ ملا ہے اردو ماس کمیونیکیشن حیدرآباد کی طرف سے. جی. تو انمول رتن ایوارڈ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, اور اس کے لیے میں فردین احمد خان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کلکتہ کے بہت سے شعراء کو, بہت سے شاعرات کو اور شعراء کو اس ایوارڈ سے نوازا ہے, اور ان کی حوصلہ افزائی کی ہے, اور ادب میں کافی وہ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو اردو کا انمول رتن ایوارڈ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے, اور آپ اسی طرح سے ترقی کی سیڑھیاں چڑھتی رہیں. تو اردو ٹاک کے ناظرین کے لیے آپ کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گی؟ ہاں جی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جشن مبارک صاحب, آپ کو بہت مبارکباد کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور بہت اس طرح سے شکریہ. انٹرویوز کے ذریعہ شعراء کی اور رائٹرز کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں, کیونکہ آج کے دور میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں اس فیلڈ میں, اور جنون لوگ تو بہت کم ہیں. تو میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرامس کریں, اور اس طرح کے چینل کو اپلوڈ کریں, اس طرح کے چینل بنائیں اور لوگوں کو انوائٹ کریں, اور اس ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں بھی ادب کے لیے شوق پیدا ہو, ہماری نئی نسل کچھ اس طرف راغب ہو. تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور آپ کے لیے بہت نیک خواہشات, آپ کو بہت مبارکباد, اس طرح کام کرتی رہیں. بہت شکریہ. فوزیہ اختر ادار صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ بات چیت میں ہماری شریک ہوئی, آپ نے وقت نکالا, اس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں, اور انشاءاللہ پھر کوئی موقع ہوگا تو ضرور آپ کو زحمت دی جائے گی. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.